नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 45 से हम देखेंगे। कल हमने 44 तक देखा कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, गौर और फिक्र नहीं करते, कुरान को नहीं देखते समझते, अल्लाह ताला की जो कायनात में बिखरी हुई निशानियों को नहीं देखते, अल्लाह ताला की कायनात पर गौर और फिक्र नहीं करते, अल्लाह ताला की मार्फत हासिल नहीं करते, ऐसे लोग जो हैं जानवरों की तरह बल्कि उससे भी ज्यादा भटके हुए हैं। तो इसी सिलसिले में देखिए, इसी से कंटिन्यूएशन में आयत नंबर 45 के अब अल्लाह ताला यहाँ से कायनात की निशानियों की तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बार बार आपने देखा है कि बार बार हमें पुश किया जा रहा है कि देखो, गौर और फिक्र करो, जानवरों की तरह मत हो जाओ बल्कि उससे भी ज्यादा बदतर। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो मेरी निशानियां, कायनात की निशानियां देखो, अल्लाह ताला ने क्या क्या बनाया है तुम्हारे लिए, उस पर गौर और फिक्र करो, रिसर्च करो, उस पर गौर और फिक्र करो, हर चीज पे। तो वो भी क्या है, इबादत है। और अल्लाह ताला खुश होते हैं ऐसे बंदों पर जो गौर और फिक्र करते हैं अल्लाह ताला की तख्लीक में, कुरान पढ़ते हैं फिर उस पर अमल करते हैं। अलम तरा, आ मतलब क्या, लम नहीं, तरा आपने देखा, रा यरा से बना है ये, रा यरा, ये फेले मुजारे है। और इसके अंदर से जो, क्योंकि लम जब लग जाता है तो एक चीज जज्म हो जाती है ना, हट जाती है, तो जज्म हो जाती है, तो इसमें या ऑलरेडी जज्म के साथ था तो यहाँ से या हटा हुआ है। रा अलिफ या इसके रूट लेटर्स हैं। और जब लम लगता है फेले मुजारे के आगे तो डिड नॉट के मायने में वो चला जाता है, डिड नॉट के मायने देता है। क्या नहीं आपने देखा, इला रब्बिका, आपके रब की तरफ, इला मतलब तरफ, रब्बिका, रब किसको कहते हैं, पालने वाले को। रब के लघवी मायने क्या होते हैं, असल मायने तरबियत करना, यानी किसी चीज की बतदरीज नशोनुमा करना, यानी उसको धीरे धीरे करके उसको बढ़ाना, उसकी तरबियत करना, उसके लिए आता है, यानी पालना। तो क्या नहीं आपने देखा, इला रब्बिका, अपने आपके अपने रब की तरफ, कैफा कैसे, क्वेश्चन है ये, कैसे, मद्दा उसने फैला दिया, मीम दाल दाल इसके रूट लेटर्स हैं। मद कहते हैं फैलाने को, कैसे उसने फैला दिया। और ये जो है फेले माजी है और इसका फेले मुजारे यमुद्दू होता है, मद्दा यमुद्दू। और फेले अम्र उमदुद, कैसे उसने फैला दिया, जिल्ला, जिल ज़ाद लाम लाम, जिल कहते हैं छाओ को, शेडो को, छाए छाओ को, यानी जो शेडो है, धूप की जो छाएं होती हैं, जो साया होता है, उसकी तरफ इशारा है यहाँ पर कि किस तरह वो फैलाता है साए को। वलऊ और अगर, वलऊ के लऊ के कई मीनिंग भी आते हैं, अगर मगर काश। तो और अगर शाआ वो चाहता, शाआ यशाऊ से, और ये फेले माजी है। और अगर वो चाहता, शीन या अलिफ इसके रूट लेटर्स हैं। लजअलहू, ला मतलब जरूर, जअला वो बना देता, जाला यजअलू से बन आया है ये, वो चाहता। अच्छा ये फेले माजी है लेकिन मायने मुजारे में हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि लऊ आ रहा है, लऊ की वजह से। और अगर वो चाहता जरूर बना देता, जाला यजअलू से। और लाम आ गया यहाँ पर, ये जरूर के लिए आता है, ताकीद के लिए। हु उसे, उसे किसे, शेडो को, छाए को, साए को। साकिनन, साकिन यानी ठहरा हुआ, साकिन क्या होता है, साकिन होता है रुक जाना, ठहर जाना, तो ठहरा हुआ। सुम्मा फिर, जअलना बनाया हमने, जअला यजअलू से, जअलना फेले माजी, अशमसा सूरज को, अलैहि उस पर, दलीलन दलीला रहनुमा, दलील यानी उसके उसका रहनुमा, उसका इंडिकेशन, इसके लिए आता है ये। तो यहाँ पर ये दलील जो है, दा लाम लाम, दाल लाम लाम से बनाए, जिसके जरिए किसी भी चीज की, यानी किसी भी चीज की मार्फत हासिल हो, जैसे वो मतलब किसी भी चीज की मार्फत हासिल हो, किसी भी चीज का रेफरेंस हासिल हो, तो कई मायनों में ये इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर किस मायनों में, दलील या रहनुमा, कुछ भी कर सकते हैं आप, दलील भी कर सकते हैं।
تو کیا نہیں آپ نے دیکھا اپنے رب کی طرف کہ کیسے اس نے پھیلا دیے سائے کو. اگر وہ چاہتا تو وہ بنا دیتا اسے ٹھہرا ہوا, اور پھر وہ ہم نے بنایا سورج اس پر دلیل رہنما کر رہا ہے. یعنی سایہ جو ہے وہ سورج کی وجہ سے نا, سورج کی وجہ سے. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سورج کو اسٹل کر دیتے, جیسے کہ ہماری لائٹس ہوتی ہیں آن آف, بس سورج بھی اسی طرح آن آف ہو جاتا, اسٹل ہو جاتا. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اور یہ بھی دیکھیں کہ صرف ایک ہی جگہ پر نہیں, سورج جو ہے یعنی بالکل ایک ہی جیسا نہیں رہتا, وہ جو ہے کتنی دھیرے دھیرے اٹھتا ہے, دھیرے دھیرے اس کی شیڈو جو ہے, روشنی کبھی روشنی جو ہے تیز ہوتی ہے, پھر دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے, پھر شام کا وقت آ جاتا ہے, پھر ایک سکون والی کیفیت آ جاتی ہے, پھر اس سے وقت کا پتہ چلتا ہے, صبح اور شام کا پتہ چلتا ہے. تو اس پر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر غور اور فکر کرو کہ اگر میں اس کو ٹھہرا ہوا بنا دیتا, سورج کو ٹھہرا ہوا بنا دیتا, چھاؤں کو ایک یا شیڈو کو میں صرف ایک ہی طرح بنا دیتا, تو پھر کتنا کتنا تمہارے لیے مشکل ہو جاتی. اور اگر دھوپ نہ آتی تب بھی مشکل ہو جاتی, اور اگر ہر وقت دھوپ رہتی تب بھی مشکل ہو جاتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے ہمیں ہر طرح کی فیسلٹیز اویلیبل کرائیں. آیت 46 دیکھیں, سما پھر, قبضناہو قبضنا, قاف با ضاد اس کے روٹ لیٹرز ہیں, یہ فعل ماضی ہے. قبضنا تو ہم نے سمیٹ لیا, سمیٹ لیا ہم نے اسے. قبض کہتے ہیں سمیٹنے کو, یعنی ایک جگہ کرنے کو. قبض جیسا تھا نا, میں نے قبضہ کر لیا, سمیٹ لیا, اسی سے یاد رکھیے, اس کو یاد رہے گا آپ کو یہ ورڈ, پھر اس کے معنی. پھر سمیٹ لیا ہم نے اسے, الینا اپنی طرف, قبضن یہ مصدر ہے اس کا, سمیٹنا جو کام کا نام ہوتا ہے وہ مصدر ہوتا ہے نا. مصدر میں نہ تو ماضی کے معنی ہوتے ہیں نہ مضارع کے. کیا ہو گئے معنی؟ سمیٹنا, جیسے کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, سمیٹنا پھیلانا. تو اور یہ کیا ہے؟ قبضنا, یہ فعل ماضی آیا ہے. پھر ہم نے سمیٹ لیا اسے, الینا اپنی طرف, قبضن سمیٹنا, یسیرن آہستہ آہستہ, آسانی سے, یسر آسانی سے, یعنی آہستہ آہستہ کر کے, گریجولی. تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو شیڈو کو دیکھو, سائے کو دیکھو کہ ہم اس کو پھیلا دیتے ہیں, شیڈو کو ہم پھیلا دیتے ہیں, اور پھر وہ یعنی جو دھیرے 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 جو ہوتا ہے وہ پھر ہم اس کو سمیٹ لیتے ہیں, اور پھر شام ہو جاتی ہے, اور پھر سکون کی کیفیت آ جاتی ہے. تو اس کی طرف دھیان دو. تو اب جب بھی دھوپ نکلے, دھوپ جائے, تو اس پر بھی ہمیں نظر کرنی ہے. اس کی جو شیڈو ہیں, شیڈو کو, سائے کو, ان سب کو بھی دیکھنا ہے, کیونکہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر چیز کا سایہ بھی جو ہے وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو. لیکن ہم ہیں کہ ہم نہیں کرتے, لیکن ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے, ہر چیز کے سائے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں. پھر آیت 47, وہوا اور وہی ہے, الذی جس نے, جعلا بنایا, جعلا یجعلو سے فعل ماضی, لکم تمہارے لیے, اللیلہ رات کو, لباسن لباس, والنوما و مطلب اور, نوم نیند کو, سباتن سبات کہتے ہیں آرام کا ذریعہ. سبات جو ہے وہ سبت سے بنا ہے بیسیکلی, اور سبت آپ کو پتا ہے, آپ سبت کے کئی میننگ پڑھ چکے ہیں, ہے نا. سبت آپ جو ہیں سیٹرڈے کے دن کے لیے بھی آپ سبت پڑھ چکے ہیں. جو اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں وہ کاٹنے کے ہوتے ہیں, یعنی کاٹنا, کاٹنے کی چیز. نیند, اب یہاں پر سبات کیوں آیا نیند کے لیے؟ کیونکہ نیند جو ہوتی ہے وہ کاٹنے والی ہے, یعنی تھکاوٹ کو وہ کاٹ دیتی ہے. جو ہمارے اندر تھکان ہوتی ہے اس کو کاٹ دیتی ہے, اس لیے اس کو سبات کہا گیا, یعنی آرام کا ذریعہ. وجعلا اور اس نے بنایا, النہارا دن کو, نشورن اٹھنے والا, نشور اٹھنا, نون شین را سے بنا ہے یہ, یعنی دن کو اٹھنے کی جگہ, پھیلنے کی جگہ. نشر و نما کرنا کیا ہوتا ہے؟ نشر کرنا یعنی پھیلا دینا, یعنی اٹھنا اور اٹھ کر پھیلا دینا. جیسے کہ اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پھیلانے کے, ہے نا, جیسے کہ کپڑا ہو یا صحیفے ہوں, اس کو پھیلانا. بارش اور نعمت عام کرنے کے, کسی بات کو مشہور کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. تو اور وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس, اور لباس یعنی کورنگ,
اب دیکھیں رات جب ہوتی ہے تو رات ہوتے ہی سب اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، ہے نا، ہر کوئی اپنے گھروں میں چلا جاتا ہے اور پھر سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتی ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے سونے سے، جسمانی اور دماغی، ہے نا، فزیکلی اور مینٹلی تھکان دور ہو جاتی ہے، ایک طرح سے طاقت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیند کے لیے رات کا وقت اللہ تعالیٰ نے بنایا، رات میں رات کی تاریکی یعنی اندھیری رات میں نیند جو ہے وہ اچھی سی آتی ہے اور بہت زیادہ گہری آتی ہے۔ پھر ایک ہی وقت بنایا سونے کا، اور اگر ہم سب کے وقت الگ ہوتے یا اللہ تعالیٰ راتیں نہ بناتے اور یہ لوگ اپنے حساب سے سو رہے ہوتے تو پھر کتنا مشکل ہو جاتا سب کے لیے مینج کرنا، کتنی الجھن ہو جاتی، بزنس، کاروبار، اسٹڈیز، ان سب میں کتنی مشکل آتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت بنا دیا کہ سونا ہی سونا ہے، اس میں رات ہو گئی۔ اگر ہمیں رات کرنی پڑتی تو کتنی مشکل سے کرنے پڑتے، پردے ڈالنے پڑتے اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں کرنا پڑتا، اور پھر اپنے لیے رات کرنی پڑتی، اور اس میں بھی کوئی سوتا کوئی نہ سوتا۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے رات کر کے یہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی کہ ایک ہی وقت میں رات ہوتی ہے اور سب سو جاتے ہیں، اور کاروبار میں یا بزنس میں کوئی دقت نہیں ہوتی، اسکول میں، کالجز میں، یا بہت سارے کام ہوتے ہیں، ورنہ سب رک جاتے، سب میں ایک الجھن پیدا ہو جاتی۔ تو اور دن کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا، نشورن، پھیلانے کے لیے، پھیلنے کے لیے، یعنی رات سونے کے لیے، اور دن جو ہے وہ دن میں کیا کرو، پھیل جاؤ، دن میں کیا کرو، اٹھو، اٹھنے کا وقت، اٹھو اور پھیل جاؤ، یعنی اپنے اپنے کام سے نکلو، اپنے اپنے کاروبار کے لیے نکلو، اور گھروں سے نکلو، گھروں کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام ہوتے ہیں اس کے لیے دن بنایا۔ رات سونے کے لیے اور کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن بنایا۔ رات کو جب ہم جاگتے ہیں اور زبردستی جاگتے ہیں تو ہماری باڈی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہی نہیں ہے کہ ہم راتوں کو جاگیں یا راتوں کو جاگ کر کوئی کام کریں، یا ہم پڑھتے ہیں، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، راتوں راتوں کو پڑھتے ہیں تو وہ بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں اپنے اوپر، کیونکہ باڈی اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنائی نہیں۔ جب جیسے کہ آپ طب میں پڑھیں گے تو بہت نقصان ہوتا ہے، باڈی کو ضرورت ہوتی ہے کہ ریسٹ کی، اور وہ رات کے وقت میں ہمارے ڈاؤن ہونے لگتے ہیں سارے باڈی پارٹس، ان کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم رات میں کام کرتے ہیں تو انہیں پش کرتے ہیں، زبردستی پش کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بیماریاں جلدی پیدا ہو جاتی ہیں اور ہم جلدی بیمار ہونے لگتے ہیں اور جلدی بوڑھے ہونے لگتے ہیں۔ اور دن میں پھر کام کرو، صبح اٹھ کے پھر کام کرو۔ اور آیت نمبر 48 دیکھیں، وہوا، اور وہی ہے، الذی، جس نے، الذی سنگولر ہے اور الذین پلورل آتا ہے، الذی جس نے، ارسلا بھیجا، ارسلا یرسلو سے، را سین لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، بھیجا، ریاح ہواؤں کو، بشرن خوشخبری بنا کر، بشرن بشر خوشخبری بنا کر، بینا یدئی آگے آگے۔ اب جب بینا یدئی دونوں ساتھ میں آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، سامنے یا آگے، اور جب الگ الگ آتے ہیں تو میننگ چینج ہو جاتے ہیں۔ مان لیں بینا الگ آیا تو اس کی مطلب کیا ہو جائیں گے، درمیان، بیچ میں، بٹوین، اور یدا الگ آیا تو یدا مطلب دونوں ہاتھ، یدا مطلب ہاتھ، یدانی مطلب دونوں ہاتھ۔ لیکن جب یہ دونوں اکٹھے آ جاتے ہیں بینا یدا تو اس کا مطلب آگے آگے یا سامنے۔ خوشخبری بنا کر، آگے آگے، رحمتی ہی اپنی رحمت کے، وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، انزلہ ینزلو سے، نازل کیا ہم نے، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، طہوراً پاک، طہور بہت پاکیزہ، شدت آ گئی یعنی پیور پانی، طہارا، طہارت کس کو کہتے ہیں، پاکی کو کہتے ہیں نا، اور طہور اسی سے آیا، یہ بہت پاک، پاکیزہ، پیور واٹر۔ تو یہاں پر کہ دیکھو، اب ہواؤں کو دیکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اب ہواؤں کی طرف غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہوائیں بھیجی، اور ہواؤں سے، یعنی جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں وہ پہلے خوشخبری لے کر آتی ہیں بارش کی، جب ہوائیں چلتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ ہاں اب بارش آنے والی ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور جس سے پھر پانی برستا ہے اور انسان کو سکون ملتا ہے، خوشخبری ہے، انسان خوش ہو جاتا ہے، انسانوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے، دل خوش ہو جاتے ہیں۔ اور ہم دیکھیں پھر گھر میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، ہمیں لگتا ہے کہ بالکنی میں بیٹھ جائیں، بالکنی میں کھڑے ہو جائیں، یا ونڈو کھول کے بیٹھ جائیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، وہ کتنی سکون دیتی ہیں اور کتنی اچھی لگتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو بھی دیکھو، وہ اللہ نے بھیجی ہیں بارش کی خوشخبری لے کر، یعنی وہ بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، پھر بارش آتی ہے اور پھر اس سے پانی برستا ہے، آسمان سے پھر پانی برستا ہے اور وہ بہت پیور واٹر ہوتا ہے۔
آپ کو پتا ہے نا کہ بارش جو ہے، بارش کا پانی بہت ساری بیماریوں میں شفا دیتا ہے. بارش کے پانی میں برکت ہوتی ہے. اس لیے جب کبھی بھی کپڑوں پر بارش کا پانی لگ جائے، بارش کا چھینٹا لگ جائے، تو اس میں پریشان نہ ہوا کریں. ہے نا، بارش کا پانی برکتوں والا ہوتا ہے، شفا والا ہوتا ہے، شفا یاب کرتا ہے. ہمیں اسٹور کرنا چاہیے، ایسا انتظام بھی کرنا چاہیے کہ بارش کے پانی کو اسٹور کریں، ہے نا، اور اس کو پیے بھی، اور اس سے شفا ملتی ہے. اس پانی سے نہایا بھی جائے جب بیمار نہاتے ہیں، یا اگر کسی کو نظر لگ جائے، بری نظر لگ جائے، اس سے نہایا جائے تو نظر بھی اترتی ہے اس سے. کیوں؟ کیونکہ وہ رحمت ہے، وہ برکت ہے، وہ رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے نا کہ وہ رحمت ہے، اور وہ بہت پاکیزہ ہے، بہت پیور ہے. آیت 49، لی نحیی، تاکہ ہم زندہ کریں. احیا یحیی سے بنا ہے، یہ فعل مضارع ہے. اب فعل مضارع کے آگے لی لگ گیا، نحیی، تاکہ ہم زندہ کریں. اب یہاں پر، اب دیکھیں نا، یہاں پر ایک چھوٹا یا ہے اور یا کے اوپر زبر ہے نا. اس کی حکمت کیا ہے آپ کو پتہ چل رہا ہے؟ گرامیٹیکلی آپ لوگوں کو، جس کو گرامر میں جو غور کر رہے ہوں گے، ان کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ ایک یا آ گیا، یا کے بعد پھر ایک اور یا آ گیا زبر کے ساتھ. ایسا کیوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جو یہ والا یا لام ہوتا ہے، لام تاکید والا، جس میں ہم تاکے کے معنی کرتے ہیں، وہ فعل مضارع کو کیا کرتا ہے؟ زبر کرتا ہے نا آخری میں. یا یہ تھا یہ. اب اس فعل مضارع کو آخر میں زبر کرنا تھا. اب اس یا میں زبر نہیں کر سکتے تھے، اس یا میں تو یا ہی رہتا ہے نا. نوح یا مشکل ہو جاتا پڑھنا، تو اس لیے ایک اور یا آ گیا اور اس کے اوپر زبر آ گیا، ہے نا. گرامیٹیکلی وہ شرط پوری ہو گئی جو گرامر کی ہوتی ہے. تو تاکہ ہم زندہ کریں، نحیی بھی، اس کے ساتھ، بلدتن، شہر. بلدہ کس کو کہتے ہیں؟ شہر کو. شہر. میتن، مردہ کو. ونسقیہ ہو، نسقی، نسقیہ، اور تاکہ ہم پلائیں اسے. اچھا، اب یہاں پر لام زیر لی تو ہے نہیں. اب میں تاکہ کے میننگ کیوں کر رہی ہوں یہاں پر؟ اس فعل ماضی کیا ہے؟ اسقا، یا آتا ہے آخر میں. فعل مضارع یسقی، اور فعل امر اسقی. تو اب دیکھیں، نسقیہ میں نے کرا، یا پہ زبر لگایا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو لام تاکید شروع میں آیا ہے نا، نحیی کے آگے، وہی جو ہے یہاں پر اپلائی ہو رہا ہے، اس لیے آخر والے کو زبر کر دیا. اور ہم پلائیں، مما، اس میں سے جو، خلقنا، ہم نے پیدا کیا. خلقہ یخلقو سے، خلقنا، ہم نے پیدا کیا. انعامن، مویشی. و اناسیہ، اور انسان. اناسیہ انسانوں کو کہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں. جمع آتی ہے یہ انسیون، یعنی انسان بھی آتا ہے، اور اناسیہ انسیون کی جمع ہے یہ اناسیہ. یہ بھی ورڈ استعمال ہوتا ہے انسان کے لیے. کثیرن، بہت سے، یعنی تاکہ ہم زندہ کریں اس سے شہر کو مردہ، اور ہم پلائیں اس میں سے جو، من پلس ماں، اس میں سے جو، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، مویشی اور انسان بہت سے. اب یہاں پر بارش کا مقصد بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بارش کیوں پیدا کی، کہ بارش کیوں نازل ہوتی ہے اوپر سے. کیونکہ اس سے زمین، اور جو زمین ہے، جب وہ پانی مردہ زمین پر پڑتا ہے تو اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے. پھر اس سے کھیتیاں لہرانے لگتی ہیں، غلے اگنے لگتے ہیں، گرینری ایگریکلچر کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے نا. اور یہ جو ہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے مردہ زمین کو زندہ کریں، اور اس میں سے ہمارے لیے کھانے پینے کے سامان اویلیبل کرائیں، اور اس میں سے ہم پلائیں ان کو جس کو ہم نے پیدا کیا، مویشی اور انسان، یعنی پانی. تاکہ اللہ تعالیٰ اس پانی کو پلائیں لوگوں کو. پانی کتنا ضروری ہوتا ہے نا ہمارے لیے، پانی کے بغیر جی نہیں سکتے. اور پھر یہ کہ بارش جو ہے وہ تمام جو زمین ہے، تمام زمین پر اللہ تعالیٰ پانی پھیلا دیتے ہیں، ہے نا. تمام لوگوں تک پانی کو اویلیبل کرا دیتے ہیں. کہیں زیادہ ہوتا ہے، کہیں جلدی سے برستا ہے، کہیں دیر سے برستا ہے. جس طرح جس حکمت ہوتی ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، ہے نا. جو اللہ تعالیٰ کو جس حساب سے پانی پہنچانا ہوتا ہے، اس حساب سے اللہ تعالیٰ پانی کو پہنچا دیتے ہیں. وَلَقَدْ، اور در حقیقت، صرفناہ، پھیر پھیر کر لائے ہم اسے. صرفا یصرفو، صرفنا، پھیر پھیر کر لائے ہم اسے. ہو کی ضمیر یہاں پر کس کی طرف جا رہی ہے؟ بارش کی طرف. کسے پھیر پھیر کر لائے ہم؟ یعنی بارش کو. یعنی بار بار آتا ہے
وہ پھیر پھیر کر لاتے ہیں اللہ تعالیٰ، بار بار بارشیں ہوتی ہیں. بینہم ان کے درمیان، لیذکروا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. ذکرا یذکرو سے، یذکروا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. کون؟ لوگ. اس کو دیکھیں، غور و فکر کریں. زال کاف را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. فعل ماضی کیا ہے اس کا؟ تذکرہ. تذکرہ فعل مضارع یتذکروا، فعل امر تذکر. تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. فابا تو انکار کیا. ابا فعل ماضی ہے یہ. ابا کس کو کہتے ہیں؟ انکار کرنے کو، ریفیوز کرنے کو. الف با یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ابا یا بی سے، ای با، ابا یا با ای با یہ بھی آتا ہے. تو انکار کیا اکثر ناسی لوگوں نے، یعنی بہت سے لوگوں نے، اللہ سوائے کفورن ناشکری کرنے کے. کفور کس کو کہتے ہیں؟ ڈس بلیف. کافر ہوتا ہے ناشکری کرنے والا، کفور بہت زیادہ ناشکری کرنے والا. میں نے بتایا تھا کہ ایسے کسی بھی اس میں اگر حرف علت ایڈ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ شدت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے غفور ہے، غافر بخشنے والا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے غفور آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شدت ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ ہی بخش سکتے ہیں، اتنا معاف صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں. اسی طرح رحیم، راہم بھی آتا ہے رحم کرنے والا انسانوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے رحیم. رحمان اس کے اندر کیا ہے؟ شدت آ گئی، فورس آ گیا، مبالغہ آ گیا. اب اسی طرح کافر ناشکری کرنے والا، کفور بہت زیادہ ناشکری کرنے والا. کفار ہے نا، یہ بھی آتا ہے اس کے لیے، مگر ناشکری کے. تو یہاں پر کیا ہے کہ ہم پھیر پھیر کر لائے ہم اسے ان کے درمیان تاکہ وہ نصیحت پکڑے. تو انکار کیا اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کرنے کے. تو یہاں پر کیا ہے؟ یعنی بارش کو، یعنی اس پر بھی غور و فکر کرو. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بارش کو ہم بدلتے ہیں، پھیرتے ہیں، پھیرتے رہتے ہیں، کبھی ایک شہر میں کبھی دوسرے شہر میں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو لوگوں میں مشہور ہے وہ یہ کہ اس سال ہم بارش کم ہو رہی ہے، اس سال بارش زیادہ ہو رہی ہے، ہم ایسے کہتے ہیں نا، اور یہ حقیقت نہیں ہے. کیونکہ بارش کا پانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر سال برابر برستا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہیں تو وہ کسی شہر میں زیادہ ہو جاتا ہے، کسی شہر میں کم ہو جاتا ہے نا. اور اگر اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو گناہوں کی سزا دینی ہوتی ہے تو وہ پانی جو ہے پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف برسا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کے پاس کم پہنچے. اور اگر اللہ تعالیٰ کو عذاب دینا ہوتا ہے تو اس کی شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ برسا دیا جاتا ہے، جو ایک عذاب کی شکل بن جاتی ہے. تو اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہنا چاہیے. جب نافرمانی سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے، استغفار کی کثرت کریں گے تو پانی بھی خوب برسے گا، اتنا برسے گا جتنی ہمیں ضرورت ہے اس کی. اور اگر پانی نہ برسے، بارشیں نہ ہوں، تنگ ہو جائیں حالات، قحط سالی ہو جائے، تو استغفار کرنا شروع کر دے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے وہ کہیں اور برسا دیا جاتا ہے پانی. آیت 51، ولو اور اگر شئنا ہم چاہتے، شاء یشاء سے بنا ہے، فعل ماضی ہے یہ. شئنا اگر ہم چاہتے، لبعثنا ضرور ہم بھیج دیتے، بعثا یبعثو سے بنا ہے، ضرور ہم بھیج دیتے، فی کل قریہ، فی کل قریۃ ہر بستی میں، نذیرن ایک ڈرانے والا، نذیرا ایک ڈرانے والا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے. کیونکہ مشرکین مکہ کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے ہیں، عرب کے باہر نہیں آئے، یعنی باہر والے لوگ اعتراض کرتے تھے کہ رسول اللہ کو یہاں نہیں بھیجا گیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے، یعنی ان آیت میں کیا کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافرین کی حالت اور ان کی وہ جو کفر کرتے تھے اس کو دیکھ کر ہمت نہ ہارے، ایسا نہ سوچیں، ان کی ضد کی وجہ سے پریشان نہ ہوں. اس کی ضد کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے. یعنی طائف میں بھی پھر الگ پیغمبر ہوتے، مکہ میں الگ، مدینہ میں الگ. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ایک ہی نبی سب کے لیے کافی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نبی بھیجا جو تمام، اب یہ رسول اللہ ہمارے قیامت تک کے لیے انس اور جن سب کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ ایک سب کے لیے کافی ہے، اس لیے الگ الگ بھیجنے کی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہم چاہتے تو سب بستی میں ڈرانے والا بھیجتے. فلا تو نہیں، تطیع آپ اطاعت کیجئے، لا تطیع اطاع یطیعو سے بنا ہے، اور لا تطیع
مت فالو کیجیے، یہ کیا ہے؟ تا واو عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. مت فالو کیجیے، مت اطاعت کیجیے، یہ فعل نہیں ہے، ڈونٹ ہے نا. ایک ڈو ہوتا ہے کیا کرنا ہے، اور ایک ڈونٹ ہوتا ہے کیا نہیں کرنا. ڈو کس کو کہتے ہیں؟ فعل امر. اور جو نہیں کرنا ڈونٹ، وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل نہیں. اور فعل نہیں کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہ لام آ جاتا ہے، لام الف زبر لا، اور اس کے بعد جو ہمیں مضارع جیسا نظر آتا ہے، تا سے شروع ہوتا ہے نا، تو اس کی پہچان. فلا تُطیع، تو مت اطاعت کیجیے، مت فالو کیجیے، جزم آ جاتا ہے اس کے آخر میں. لیکن ہمیں یہاں پر تو زیر نظر آ رہا ہے. زیر کیوں؟ آگے ملانے کے لیے. زیر نہ ہوتا تو آگے نہ ملایا جاتا. اور آپ کو پتا ہے آگے ملانے کے لیے زیر استعمال کیا جاتا ہے، اور کہیں کہیں واو کا یوز کیا جاتا ہے. تو مت آپ اطاعت کیجیے الکافرین، کافروں کی، وجاہدہم، اور جہاد کیجیے، جد و جہد یعنی کوشش. جاہدہ یجاہدو، جاہد، اور جہاد کیجیے ہم ان سے، یعنی جد و جہد کیجیے ان سے، بھی اس کے ساتھ، جہادن جہاد کرنا، یہ مصدر ہے. کبیرن بہت بڑا، مطلب کس سے؟ ان سے، اس کے ذریعے. اس کے ذریعے کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے. تو یہاں پر کیا ہے کہ یعنی قرآن کے ساتھ جد و جہد کیجیے، اس کو لے کر جہاد کیجیے قرآن کے بارے میں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کو لے کر اس کے ساتھ جد و جہد کرنا، اس کی تعلیم کو عام کرنا، اس کے پیغام کو عام کرنا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کفر اور شرک سے بچانا. تو اس میں قرآن کو وسیع پیمانے پر پھیلانا، بہت لارج اسکیل پہ پھیلانا اور لوگوں تک پہنچانا. یہ، اور اس میں جو محنت لگتی ہے اس کو کہتے ہیں جد و جہد، جہاد. یہاں اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکہ میں کوئی قتال نازل نہیں ہوا تھا، یعنی جنگ کرنے کو نہیں کہا گیا. یہاں پر جنگ کا حکم نہیں آیا تھا، بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پیغام پہنچایا جائے، یہ کہا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، کبھی یہ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لڑنے نکل جائیں، بلکہ جد و جہد، محنت کرنا. اور کس سے محنت کرنا؟ قرآن کو عام کریں. تو یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اب یہاں پر ہم آج کل نئی نئی ٹیکنالوجی آ گئی، ٹیکنالوجی کے ذریعے اس قرآن کو عام کر سکتے ہیں، ہے نا. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی ہے، اس کا ہی فائدہ ہے کہ اتنے سارے لوگ جو ہیں ایک ہی وقت میں پڑھ پا رہے ہیں، اس قرآن کی تعلیم لے پا رہے ہیں. پھر اس کو یوٹیوب پر ڈالا جاتا ہے اور بے شمار لوگوں تک یہ پہنچتی ہے نا، بہت لوگ وہاں سے سنتے ہیں. تو جس طرح بھی آپ چاہیں اس کو عام کریں، لیکن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں. اپنی دل میں یہ نیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو پڑھوں گی، اور پڑھنے کے بعد مجھے اس کو آگے تک پھیلانا بھی ہے. چاہے، اور ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں، چاہے آڈیوز بھیج کر، یوٹیوب کا ریفرنس دے کر، کسی بھی طرح، لیکن بس دوسروں تک پہنچا دیں، جیسے چاہیں راستہ اختیار کریں. آیت 53، وہوا، اور وہی ہے، الذی، جس نے، مرجا، ملا دیا، مرجا، جس نے ملا دیا. اس کے جو ہیں یہ جو ہے مراجا کس کو کہتے ہیں؟ ملانے کو. اور مراجا لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ چرنے کے بھی اس کے معنی آتے ہیں. کس کے لیے؟ چرنا. ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں مرج کرنا، یعنی اصل میں مرج خلط ملط کرنے کو کہتے ہیں، مکس کرنے کو بھی کہتے ہیں، اور ملا دینے کو. اور چرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور مروج جو ہے وہ چرواہ کو کہتے ہیں، جو دو چیزوں کو آپس میں اس طرح ملنا کہ اس میں الگ بھی رہیں اور ملے ہوئے بھی رہیں. جیسے ہم کسی چیز کو مرج کر دیتے ہیں نا، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے مرج کر دیتے ہیں، پہلی والی بھی رہتی ہے، دوسری والی بھی رہتی ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ مراجا، ملا دیا. اور وہی ہے جس نے ملا دیا البحرینی، دو سمندروں کو. بحر، سمندر، اور عینی اور آنی والی جو آوازیں ہوتی ہیں وہ ڈوئل کی ہوتی ہیں. دو سمندروں کو. حاذا، یہ، عذبن، میٹھا ہے، عذب، میٹھا. فراتن، خوش مزہ. فرات کس کو کہتے ہیں؟ خوش ذائقہ، خوشگوار اور خوش مزہ، جو کہ پینے میں سکون دے دے، اندر تک سکون دیتے. روزے میں بڑے اچھے سے سمجھ پاتے ہیں نا ہم، یہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، پورے دن کی شدت ہوتی ہے پیاس کی، ایک کھجور کھا کے جو پانی اندر جاتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے نا، اس سے کسی اور چیز سے نہیں ملتا. تو وہ ہے خوش مزہ، سویٹ. وہذا، اور یہ، ملہن، کڑوا ہے، یعنی کڑوا مطلب کھارا، سالٹی. اجاجن، اجاج، بہت کڑوا، یعنی
یعنی کڑوا، اجاجن اس کی ملہن آیا ہے، یعنی لہٰذا یہ ملہن نمکین ہے یعنی سالٹی ہے، اجاجن کڑوا ہے، اجاج کڑوے کے لیے آتا ہے، بٹر کے لیے۔ وجعلا اور اس نے بنایا بینہما ان دونوں کے درمیان برزخن بیریئر، برزخ، برزخ کس کو کہتے ہیں؟ آڑ کو کہتے ہیں۔ اسی طرح جو مرنے کے بعد انسان قبر میں ہوتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ برزخی زندگی کہتے ہیں اسے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے سے پردہ ہو گیا، پردہ ہو گیا اس دنیا سے، اب دوسری دنیا میں آ گئے، اب ہم دیکھ نہیں سکتے، ایک آڑ ہو گئی، ایک پردہ ہو گیا، اس لیے اس کو برزخ کہا جاتا ہے، بیریئر۔ وہ ہجرن اور پارٹیشن، ہجر، ہجر کس کو کہتے ہیں؟ پارٹیشن کو، آڑ کو، ایک پردہ، و ہجرن اور ایک آڑ، محجورن مضبوط، مضبوط آڑ، یعنی وہی ہے جس نے ملا دیا دو سمندر کو۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ دو سمندر آپس میں بہ رہے ہیں، ایک طرف بہت زیادہ کڑوا پانی ہے اور ایک طرف میٹھا پانی ہے، لیکن دونوں ساتھ میں بہ رہے ہیں اور دونوں مکس نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کے بیچ میں ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے، ایک آڑ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح ایسے پانی بھی ہوتے ہیں کہ ایک جگہ بالکل ٹھنڈا پانی بہ رہا ہوتا ہے، بالکل چلڈ، اور اسی سے ملا ہوا بالکل بوائلڈ پانی، بوائلڈ واٹر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اس طرح جو ہے کڑوا اور میٹھا پانی ہے نا، اور کلر میں بھی الگ الگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے ہے نا، اور یوٹیوب پر سرچ کریے گا دیکھیے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہ اس کے بیچ میں وہ دونوں ملتے نہیں ہیں، مکس نہیں ہوتے، ورنہ اگر آپ پانی کو ملائیں گے، اگر آپ پلیٹ میں کریے گا، پلیٹ میں کوئی پانی اگر آپ کریں گے، کڑوا پانی ہو، میٹھا پانی ہو، تو وہ ایک دم مکس ہو جائے گا، لیکن سمندر وہ مکس نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیا کہ اس میں ایک پردہ ہے، آڑ ہے مضبوط، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ آیت 54، وہوا اور وہی ہے الذی جس نے خلق پیدا کیا من الماء پانی سے بشرن ایک انسان کو فجعلہ پھر بنا دیا اسے، جعلا یجعلو سے بنا دیا اسے نسبن نسب، وسحرن اور سسرال والا، وکانا اور ہے رب کا آپ کا رب قدیرن بہت قدرت والا۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا پانی سے انسان کو۔ اب یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ پانی کی یعنی لکوڈ کی ایک بوند سے انسان پیدا ہوا، انسان بن گیا، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کی، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے بنایا۔ پھر انسان پیدا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے رشتے بنا دیے، اس کے حسب نسب بنا دیے اللہ تعالیٰ نے، ہے نا۔ حسب نسب کے بھی بہت امپورٹینس دی گئی ہے اسلام میں، اس لیے اڈاپٹ کرنے کو منع کیا گیا۔ اگر اڈاپٹ کر بھی لیں، جس سے پردہ نہ ہو، قریبی رشتہ دار وغیرہ کو اڈاپٹ کر بھی لیں، تو اس کا باپ کا نام نہ چینج کیا جائے، تاکہ اس کا حسب بس نسب برقرار رہے، ہے نا۔ اور سسرال والا بنا دیا، یعنی یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ نہ بناتے اللہ تعالیٰ رشتے تو رہتا انسان اکیلا، کیسا بتاتا زندگی۔ اور اور ہے آپ کا رب بہت قدرت والا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا۔ وَيَعْبُدُونَ اور وہ سب عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ما جو لا نہیں ینفعوہم فائدہ دیتے انہیں، نفعا ینفعو سے بنا ہے فعل مضارع، نہیں فائدہ دیتے انہیں، ولا اور نہ ہی یضرہم وہ نقصان دے سکتے انہیں، درہ یضرو سے فعل مضارع، اور نہ ہی وہ نقصان دیتے انہیں، وکانا اور ہے کافر کافر علی ربہ اپنے رب پر، ظہیرا مدد اپنے رب کے خلاف۔ اللہ جو ہے نا وہ خلاف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جب کسی کے آگے اللہ لگا دیا جاتا ہے تو وہ خلاف کے لیے بھی آتا ہے، اپنے رب کے خلاف ظہیرا مددگار۔ تو اور وہ سب عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ میں نے اتنا کچھ دیا، ان کے لیے ہر چیز اویلیبل کرا دی، ان کو میں نے سب کچھ دیا، اور اس کے بعد وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی انہیں پانی دیا، انہیں ہوائیں دی، ان کے لیے کھانے پینے کا ارینجمنٹ کرایا، انہیں کیسے پیدا کیا، ان کو سسرال پانا بنایا، ان کو بیٹے بیٹیاں سب دیے، اور پھر وہ جو ہیں اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ناشکری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک جو ہے، اللہ تعالیٰ سب معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک معاف نہیں کریں گے، تو یہ ناشکری ہے۔ اور اللہ پھر جو جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، نہ تو وہ فائدہ دے سکتے ہیں انسان کو اور نہ ہی نقصان دے سکتے، اور ہے کافر اپنے رب کے خلاف مددگار، یعنی یہ کیا بن رہے ہیں؟ یہ اپنے رب کے خلاف مددگار بن رہے ہیں۔ وما اور نہیں، اب ماں کا میں یہاں پر نہیں کر رہی ہوں، کیوں؟ کیونکہ آگے اللہ آیا ہے،
اور جب آگے اللہ آ جاتا ہے اس سے پہلے اگر ماں ہو، ان ہو یا حل ہو تو وہ نیگیٹو میں چلے جاتے ہیں. اور نہیں ارسلنا کا ہم نے بھیجا آپ کو، ارسلا یرسلو سے، ارسلنا ہم نے بھیجا فعل ماضی کا آپ کو، الا مگر مبشرن خوشخبری دینے والا، و نذیرن اور ڈرانے والا. یعنی اب یہاں پر رسول اللہ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ پریشان مت ہوں. وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کو پوچھتے ہیں، ناشکرا پن کرتے ہیں، تو آپ پریشان مت ہو، بلکہ ہم نے آپ کو تو خوشخبری، یعنی جو یہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور کافروں کو دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اس لیے آپ کیا کریں؟ اس لیے آپ جو ہیں تبلیغ کریں. بس آپ اللہ تعالیٰ کا کام کریں، آپ اللہ تعالیٰ کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، باقی آپ سے نہیں پکڑ ہوگی. قل کہہ دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، لوگ آپ کی باتوں کو مان نہیں رہے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے. قالا یقولو قل، قاف واو لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں. کہہ دیجئے ماں نہیں. اب یہاں پر بھی میں ماں کر رہی ہوں کیونکہ آگے اللہ ہے. نہیں اسألوکم میں مانگتا تم سے، سألا یسألو سے، سألا یسألو نہیں میں مانگتا، یعنی نہیں میں سوال کرتا تم سے. اور یہ جو ہے سین حمزہ لام یا سین الف لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور یہ فعل مضارع ہے. نہیں میں سوال کرتا، کم یہاں پر ضمیر آ گئی تم سے، علیہ اس پر، علیہ اس پر کس پر؟ تبلیغ پر، یہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے اس پر. من اجرن کوئی کسی بھی اجر کا، یعنی کوئی پیمنٹ نہیں چاہیے، کوئی تعریف نہیں چاہیے، کوئی بھی اجر نہیں چاہیے. الا مگر من جو یشاء چاہے، شاء یشاء سے فعل ماضی، ان کے یتخذا وہ بنا لے، اتخذا یتخذو. اب یہاں پر یتخذو سے زال پر زبر کیسے آ گیا؟ یتخذا کیسے بن گیا؟ ان کی وجہ سے. ان جو ہے وہ حرف ناصبہ میں سے ہوتا ہے نصب، یعنی فعل مضارع کو نصب کر دیتا ہے، اس کے آخر کو زبر کر دیتا ہے. کہ وہ بنا لے الی ربہ اپنے رب کی طرف، سبیلن کوئی راستہ. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام صرف کیا ہے؟ جنت کو، یعنی ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دینا، اور جو کافرین ہیں، مشرکین ہیں، ان کو دوزخ کے عذاب سے ڈرانا. اور اگر لوگ پریشان کریں اس پر تو آپ کہیے کہ میں اس تبلیغ پر آپ سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، کوئی پیمنٹ نہیں مانگ رہا، کسی بھی طرح کا بدلہ نہیں چاہتا. اب میں نے راستے بتا دیے، اب جس کو چاہیے، جو چاہے وہ اپنے رب کے راستے پر چل لے، جو چاہے نہ چلے، جو چاہے اس پر چل لے. وتوکل، اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر تسلی دے رہے ہیں کہ وتوکل، توکلا یتوکلو، توکل بھروسہ کیجئے، فعل امر، علی الحی زندہ رہنے والے پر. کون ہے یہ حی؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نا حی قیوم. حی زندہ رہنے والے پر، الذی وہ جو، لا یموتو نہیں مرے گا، ماتا یموتو سے فعل مضارع نہیں مرے گا، وسبح اور تسبیح کیجئے، سبح یسبحو سے، سبح اور تسبیح کیجئے، بحمدہ اس کی تعریف کے ساتھ، بھی مطلب ساتھ، حمد مطلب تعریف، ہی مطلب اس کی تعریف کے ساتھ، وکفا اور کافی ہے، کفا یکفا سے، یہ فعل ماضی ہے، کفا سفیشینٹ، یہ کفا یکفا اور فعل امر اکفا، اکفی، سوری کفا یکفی فعل امر اکفی، اور کافی ہے بھی اس کا، بھی ذنوبی گناہوں سے، ذنب کی جمع ذنوب ہے، یہ پلورل ہے، گناہوں سے، عبادی ہی اپنے بندوں کے، عبد کی جمع عباد ہے، پلورل ہے یہ، خبیرن بہت باخبر، بہت خبر رکھنے والا، باریک سے باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا. یعنی آپ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو تسلی دے رہے ہیں، اور صرف رسول اللہ کو نہیں بلکہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہیں، ہے نا، اور جو لوگ بھی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، قرآن کو عام کرنے کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاطر نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے راستے میں پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، رکاوٹ بھی آ سکتی ہے نا، اور کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے، لوگوں کے تانے سننے کو مل سکتے ہیں، گھر والے بھی الگ الگ لقب سے بلا سکتے ہیں،
الگ الگ ناموں سے پکار سکتے ہیں. تو پریشان مت ہو اس پر، بلکہ بھروسہ کرو اللہ پر. کون ہے اللہ جو نہ تو کبھی مرے گا، اس نہ تو کبھی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اور تسبیح کیجیے اس کی حمد کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب باخبر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون کیا چل رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے، یعنی اپنے بندوں کے بارے میں وہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کیا گناہ کرتے ہیں، ہے نا، استغفر اللہ. تو اس لیے انسان لوگوں سے کیونکہ انسان کیا ہے، وہ لوگوں سے ڈرتا ہے نا، لوگوں سے ڈرتا ہے تو فائدہ کوئی نہیں ہوتا اس کا. لوگوں سے چھپ کے گناہ کرے تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ سب چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، سب کو اس کی سزا ملے گی. چاہے ایک دل میں، یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے یہ کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اور اس میں ہم گناہ بھی کر دیتے ہیں، نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، بے پردگی بھی کر لیتے ہیں. تو یہ جو ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہر ایک گناہ کو ہمارے لکھ رہا ہے. وَإِذَا، اور جب، نہیں سر آیت نمبر 59 دیکھیں. الذی، وہی ہے جس نے، الذی جس نے، خلقہ پیدا کیا، خلقہ یخلقو، السماواتی آسمان، والارض اور زمین، وما اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان ہیں، فی ستتی ایامن 6 دنوں میں، ثم پھر استوا وہ بلند ہوا، استوا یستوی فعل ماضی ہے یہ، یعنی بلند ہونا، ٹھہرنا، قائم ہونا، استوا ہونا، ٹکنا، یہ سب اسی کے میننگ میں آتے ہیں. العرشی، عرش پر، الرحمانو جو رحمان ہے، فاسأل تو پوچھ لیجئے، سألا یسألو سے، اسأل تو پوچھ لیجئے، بھی اس کے بارے میں، خبیرن کسی خبر رکھنے والے سے، یعنی بہت خبر رکھنے والے سے، یعنی جو سب سے زیادہ جانتا ہو اس سے پوچھ لیجئے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو پیدا کیا، وہ بھی 6 دنوں میں، ہے نا، جس کی تفسیر بتا دی گئی تھی اور ابھی بھی میں بتا دوں گی، آگے آئے گی. تو 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، اور اس کے بعد وہ عرش پر بلند ہوا، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں زمین بنائی، زمین کے پیڑ پودے وغیرہ سب بنا دیے، پھر پہاڑ بنا دیے، پھر اس کے بعد آخر میں آسمان بنا دیے، اور پھر عرش پر اللہ تعالیٰ استوا ہوئے. اور وہ کیا، کون ہے وہ رحمان ہے، یعنی جو رحمان کی معرفت رکھتا ہے، یعنی رحمان کو پہچانتا ہے. تو اس سے معلوم کیجئے رحمان کون ہے اور اس کی کیا رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو رحمان کو جانتا ہو آپ اس سے پوچھ لیجئے، ہے نا. اور جب کہا جاتا ہے رحمان، تو رحمان مطلب اللہ تعالیٰ کی ساری جتنی بھی صفت ہوتی ہے نا، وہ اس نام کے اندر آ جاتی ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو جتنے بھی نام ہوتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ آتے ہیں، یا ہو کے ساتھ آتے ہیں، یا اللہ کے نام کے ساتھ ان کی صفت آتی ہے. رحمان جو اللہ تعالیٰ کا ورڈ ہے وہ اکیلا بھی آ جاتا ہے، جیسے رب، رحمان اور اللہ تعالیٰ، اللہ، یہ الگ الگ آ جاتے ہیں. تو رحمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت وسیع نام ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ساری صفت آ جاتی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ رزاق ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ رحمان ہے، ہر کسی کو دیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ غفور ہیں تو اس میں بھی رحمان ہے، کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا. تو رحمان کے بارے میں کبھی اسٹڈی کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی دن اگر مجھے ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ بتاؤں گی. اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کیجیے اس نام سے. اور اس کی رحمت کیا ہے پوچھئے کسی جاننے والے سے. وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، قالا یقولو قل سے، قیلا کہا جاتا ہے، یہ فعل ماضی مجہول ہے اور ہم مضارع میں معنی کر رہے ہیں کس کی وجہ سے، اذا کی وجہ سے. اور جب کہا جاتا ہے لہم انہیں، اسجدو سجدہ کرو، سجدہ یسجدو اسجدو فعل امر، لرحمانی رحمان کو، قالو وہ سب کہتے ہیں، وما اور کیا ہے، رحمانو رحمان، انسجدو کیا ہم سجدہ کریں، سجدہ یسجدو سے کیا ہم سجدہ کریں، لما اسے جو، تأمرونا تم حکم دیتے ہو ہمیں، امرا یأمرو سے، تأمرونا تم حکم دیتے ہو ہمیں، وزادہم اور اس نے زیادہ کیا انہیں، نفورن نفرت میں. یعنی
جب ان سے کہا جاتا ہے یعنی مشرکین مکہ سے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو، الرحمن کو سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو، رحمان کو سجدہ کرو، تو وہ کہتے تھے یہ رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جسے تم حکم دیتے ہو؟ یعنی اپنی ضد کی وجہ سے اور اپنی چڑ کی وجہ سے وہ کیا کہتے تھے کہ ہم رحمان کو سجدہ کریں. اور 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 پھر وہ یہ بھی طنز کرتے تھے، یہ بھی کہتے تھے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں خدا ایک ہے، پھر آپ خود ہی کہتے ہیں رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. تو ان کو لگتا تھا یہ الگ الگ نام ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب اللہ کے نام ہے، رحمان وہی ہے، اللہ ہی ہے، اس کو سجدہ کرو. اب اچھا اس میں دیکھیں ایک چھوٹی سی بات، یہ کس طرح چڑھتے تھے یہ لوگ، کہ آپ نے اپنی لائف میں بھی اس کا تجربہ کیا ہوگا کہ مشرکین مکہ جب رسول اللہ کو سجدہ کرنے کو کہتے تھے، نماز پڑھنے کو کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو، تو وہ چڑ جاتے تھے کہ ہم سجدہ کریں، تمہارا حکم مانے. نفرت ہو جاتی تھی اور دور بھاگتے تھے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو نماز کے لیے کہتے ہیں کہ آؤ نماز پڑھو، تو کیا کرتے ہیں چڑ جاتے ہیں ایک دم سے، اچھا نماز کے لیے کہہ دیا اب تو میں نہیں پڑھوں گی، اور زیادہ الگ بھاگنے لگتے ہیں، بدکنے لگتے ہیں کہ اچھا اب میں تو اس کے پاس نہیں جا رہا، یہ تو مجھے نماز کے لیے پوچھے گی، میں جیسی بیٹھوں گی تو ہر وقت اس کا تو یہی کام رہے گا، نماز کے لیے پوچھے گی. تو ایسے لوگ مشرکین مکہ ایسے ہی تھے. رسول اللہ جب سجدے کے لیے کہتے تھے تو بدکتے تھے، بھاگتے تھے، رسول اللہ سے کنارہ کرتے تھے کہ اچھا ان کے سامنے آگے نا یہ نماز کے لیے کہیں گے، چلو دور بھاگو ان سے. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمن وہ استعمال ہوا ہے رحمان کے بارے میں. یہ بھی کہا گیا کہ پوچھو رحمان کون ہے، اس لیے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں، ڈسکس کریں، ہے نا. یاد رکھیں اللہ کے خاص ناموں میں سے ایک ہے یہ نام، اللہ کے سوا کسی اور کا یہ نام ہمیں رکھنا بھی نہیں چاہیے. ہم رکھتے ہیں نا رحمان، اور رحمان رحمان کہہ کر پکارتے ہیں، رحیم رحیم رحمان، یہ رکھنے نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کے نام. اور ہمیں دیکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، مسلمان میجورٹی یہ نام رکھتی ہے رحمان. رکھا نہیں جا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی صفت ہے ہی نہیں رحمان کی. اس کے اندر مبالغہ ہے رحمان اور رحیم میں، جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. کوئی کتنا بھی یہاں پر رحم کرنے والا ہو، کتنا بھی زیادہ رحمان ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا رحمان اور رحیم. تو ہم اگر ہمیں رکھنا ہے نا رحمان نام تو ہم عبد الرحمان کر کے رکھ سکتے ہیں، عبد الرحیم کر کے رکھ سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ رحمان اور رحیم نہیں رکھ سکتے. خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے نام رکھنے سے بچنا چاہیے، اور اگر رکھ رہے ہیں تو عبد ساتھ میں لگا دیں. رحمان کے لغوی معنی ہوتے ہیں نرم دلی اور شفقت کرنا اور مہربانی کا سلوک کرنا. رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے، یعنی رحیم بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، لیکن رحمان اس سے بھی زیادہ ہے، رحیم سے بھی زیادہ بڑا ہے رحمان، یعنی بار بار رحم کرنے والا، ہر وقت رحم کرنے والا. اور اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، اور اللہ نے اپنی ذات پر اپنی رحمت کو لازم کر لیا. یعنی ہم کتنے بھی گناہ کریں، اگر ہم معافی مانگتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غصہ بھی آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے غصے پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ حاوی ہے. زمین میں اس کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے نا، اور ساری مخلوقات کو جو دے دیا گیا، یعنی 99% جو رحمت ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے، اور جو 1% ہے وہ ساری زمین میں دے دی گئی. جیسے کہ مان لو میں کوئی بھی نرم دل ہو سکتا ہے، اپنے بچوں کے لیے نرم دل ہو سکتے ہیں، اینیملس کے لیے، پیڑ پودوں کے لیے، انوائرمنٹ کے لیے. بہت آپ نے دیکھے ہوں گے لوگ بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں، رحم کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ 1% صفت اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں میں بانٹ دی. تو باقی 99 کس کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ہم بندوں پر مہربان ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے والے کام کریں. اور لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کن کاموں سے آتی ہے؟ تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ پر ایمان لانا، پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. بار بار قرآن میں آتا ہے، ریپیٹیشن، تکرار، واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آل عمران میں. اس لیے قرآن کی پیروی کرنا اور تقویٰ کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تو قرآن کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی پیروی کریں، اس میں تقویٰ کریں. اور پھر نیک اعمال کرنے سے، جیسے نماز پڑھنا، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا، ہجرت کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرنا اور دوسروں پر رحم کرنا، ان سب سے کیا آتی ہے، رحمت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی. اسی طرح حدیث میں آتا ہے الراحمون یرحمہم رحمان،
یعنی رحم کرنے والے، رحمان ان پر رحم کرے گا. یعنی جو لوگ رحم کرتے ہیں تو رحمان ان پر رحم کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر رحم کریں گے. تو اس لیے رحمت کو بہت عام، لیکن لیکن جو رحمت ہوتی ہے یعنی کفر کرنے والوں کے لیے نہیں، شرک کرنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ اس کے برعکس اطاعت کرنے والوں کے لیے، جو سب یہ کام کرتے ہیں. اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ رحمان ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی ان لوگوں پر جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو مومن ہیں. کسی کو کسی کو جو ہے اتنا ہی اس سے بدلہ لیا جائے گا جتنا اس نے گناہ کیا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے. تو اور بھی جو ہے میں نے کافی ڈسکس کر دیا رحمان کے بارے میں. اگر آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں، یوٹیوب سے دیکھیں، سرچ کریں. اللہ تعالیٰ کے یہ نام جو ہے یہ معمولی نام نہیں ہے. رحمان اسی نام سے خاص، اسی نام پر سورت ہے، سورت الرحمان، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہم نے جو بھی پڑھا ہے، سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے.